अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। बलोच यकजहती कमेटी ने इस्लामाबाद धरना ख़त्म करने का ऐलान किया है और 27 जनवरी को कोयटा में जलसा मुनक़द करने का ऐलान किया है। और उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद में जो कुछ उनके साथ हुआ उसकी दास्तान कोयटा में बताएंगे। एक मरतबा फिर बलोचिस्तान के लोग इस्लामाबाद से खाली हाथ वापस आ रहे हैं। दूसरी तरफ किस्सा है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। एक तरफ वो जेल सुप्रीडेंट से उलझ पड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, दूसरी तरफ उसके साबिक़ वाइस चेयरमैन जज पर चढ़ाई कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको 7 केसों में हिफाजती ज़मानत मिली है। हालांकि कहानी तो वाज़ेह है, नक्शा वाज़ेह है आने वाले इंतखाबात का भी, इक़्तिदार का भी। लेकिन एक बात इस्लामाबाद में अभी भी की जा रही है कि जब इंसाफ होगा तो जो भी उबूरी या मसनूई निज़ाम बनाया जा रहा है या बनने जा रहा है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इस पे यकीन कौन करता है नहीं करता, इसके हवाले से तारीख भरी पड़ी है, उसके हवाले से भी कुछ नुकात आपके गोश गुजार करेंगे। लेकिन पहला मौजू हमारा है बलोच यकजहती कमेटी। डॉक्टर माहिरुन बलोच की सरबराही में तकरीबन 1 माह पहले 20 दिसंबर को ख़वातीन, बच्चे, कुछ मर्द, नौजवान तुर्बत से पैदल मार्च करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद में 2 दिन इंतज़ामिया की तरफ से जो ड्रामाबाजी हुई, जो उनके साथ बर्ताव किया गया, जब ये बात आलमी सतह पर मीडिया तक पहुंची और अदालतों ने भी कुछ हद तक समाअत की, तो इन लोगों को इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई। और बलोच यकजहती कमेटी के शुरका ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एक छोटे से लॉन में धरना दे दिया, कैंप लगा दिया। उसके बाद तकरीबन 1 माह की तारीख है कि इस्लामाबाद पुलिस ने, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जो कुछ उनके साथ किया वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कभी स्पीकर लेके भाग जाना, कभी लाइट काट देना, कभी उनके राशन की तरसील को रोकना, कभी गर्म कपड़े और कंबल वगैरह की फराहमी को रोकना, ये ड्रामेबाजी तकरीबन 1 माह तक चलती रही। और आखिरकार आज अचानक इस कमेटी की जो सरबराह हैं डॉक्टर माहिरुन बलोच ने ऐलान किया कि वो धरना ख़त्म करने जा रहे हैं। तकरीबन 20 दिसंबर के बाद 24 दिसंबर होने को, जनवरी होने को आ रहा है। तकरीबन 1 माह से ज़्यादा दिनों का धरना है और ये धरना भी इसी वजह से वहाँ सस्टेन कर सका जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया को ये अहकामात दिए कि धरने के शुरका को डिसबर्स न किया जाए या उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस ने जो कार्रवाइयाँ की और वो तारीख भरी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद ये धरना बरकरार रहा। और 2 नुकात थी, एक जबरी गुमशुदगियाँ और दूसरा इल्ज़ाम था मावराए अदालती कत्ल। इंसाफ का तकाजा था कि इंसाफ दिया जाए, इंसाफ किया जाए, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से और इस्लामाबाद पर हुक्मरानी करने वालों की तरफ से इसके रद्द-ए-अमल में सिर्फ इल्ज़ामात आए। वो साबिक़ वज़ीर दाखिला हों, निगरान वज़ीर-ए-आज़म हों या सेनेट चेयरमैन और बाकी जो इंतज़ामिया के लोग, उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए डॉक्टर माहिरुन बलोच पर और इस धरने में
شریک لوگوں پر، لیکن اس کے باوجود یہ دھرنا سسٹین کرتا رہا۔ پچھلی رات ایک کاروائی یہ ہوئی کہ اسلام آباد پریس کلب کے مینیجر نے ایک خط لکھا تھانے کو، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اس دھرنے کی وجہ سے پریس کلب کی سیکیورٹی اور صحافیوں کی سیکیورٹی خطرے میں ہے، تو اس لیے اس دھرنے کی کیمپ کو یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ کامران ہیں نیشنل پریس کلب کے مینیجر، اس کو صحافیوں کی حفاظت کے حوالے سے، ان کی آزادی اظہار کے حوالے سے اور آزادی سے موومنٹ کے حوالے سے خدشات تھے، اور ان کو خطرات محسوس ہوئے اور بڑی فکر لاحق ہوئی، تو انہوں نے ایک خط تھانے کو لکھ ڈالا۔ اور اس کے بعد اس پر جو رد عمل صحافیوں کی طرف سے آیا، یہ خط تو اس کو واپس لینا پڑا، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ نیشنل پریس کلب کے مینیجر کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ اتنی بڑی کارروائی کریں اور صحافیوں کی تحفظ کی ذمہ داری وہ اٹھائیں، حالانکہ صحافی تنظیمیں RIUJ PFUJ نیشنل پریس کلب کی منتخب باڈی موجود ہے، اس کے باوجود ایک مینیجر کو صحافیوں کی حفاظت کی فکر پڑ گئی اور انہوں نے خط لکھ ڈالا۔ اب اس چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا اعلان آ گیا اور یہ دھرنا ختم ہو رہا ہے یا ختم ہونے کے پروسیس میں ہے۔ اب 27 جنوری کو کوئٹہ میں جلسہ ہوگا، اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ داستان وہ اس کوئٹہ کے جلسے میں بیان کریں گی۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام آباد اتنا بے حس کب سے ہے، یا شروع سے اسلام آباد اتنا بے حس ہے کہ ایک ماہ تک خواتین، بچے، نوجوان اسلام آباد میں بیٹھے رہے اور کسی نے بھی ان کے جو الزامات ہیں یا ان کا جو درد ہے اس کا ازالہ کرنے کی جرت نہیں کی، حالانکہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا تعلق بلوچستان سے ہے، سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی کا تعلق بلوچستان سے ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی کے زبان پر ان بچوں، خواتین اور بزرگوں کے دکھ درد کے حوالے سے کوئی بات آئی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ خواتین، یہ بچے، یہ بزرگ کوئٹہ جائیں گے اور اسلام آباد میں اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے، نیشنل پریس کلب کی طرف سے جو بھی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اس کے داستان بتائیں گے، تو کیا بلوچستان میں اسلام آباد کے حوالے سے جو ایک سوچ موجود ہے اس پر کیا اثرات پڑیں گے، یا اسلام آباد کے حوالے سے جو انگارے دہک رہے ہیں بلوچستان میں، کیا ان کو مزید ہوا نہیں ملے گی؟ اگر ملے گی تو پھر یہ انتظامیہ کے لیے، اسلام آباد پر حکمرانی کرنے والوں کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ اتنی بے حسی کی وجہ کیا ہے۔ ایک صورتحال یہ تھی، اور میرے خیال میں موجودہ صورتحال میں پاکستان کی سیاسی، معاشی، اقتصادی اور عدم استحکام کی صورتحال میں یہ بلوچ خواتین کا، بچوں کا اسلام آباد سے خالی ہاتھ واپس جانا میرے حد تک، میری سوچ کے مطابق کسی صورت میں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ دوسرا ہمارا جو نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کبھی ججز سے الجھتے ہیں، کبھی جیل سپرنٹینڈنٹ سے لڑتے ہیں، اور کبھی اس کے وائس چیئرمین ججز پر چڑھائی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو مختلف فورم سے ریلیف مل رہا ہے۔ اب آج کی بڑی خبر اس کے حوالے سے یہ ہے، اور بڑا ریلیف ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، کہ 9 مئی سے متعلق 7 کیسز میں اس کو حفاظتی ضمانت ملی ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں عمران خان کے لیے یہ بڑا ریلیف ہے۔ حالانکہ ایک دن پہلے
عدالت میں جیل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی. اس سے ایک روز پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ خلائی مخلوق سب کچھ کروا رہی ہے اور وہ کرنل کو بھی پکار رہا تھا. اور آج کے لیے خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سابق وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کیس کی سماعت کرنے والے جج پر چڑھائی کر دی کہ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا. تو جج نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جو نامزدگی فارم ہیں ان کی توثیق کے لیے، تصدیق کے لیے مجھے جانا تھا. آپ نے اجازت نہیں دی اور کہا کہ میں لیٹر دے دیتا ہوں، وہ لگا دیجئے گا اور میرے نامزدگی فارم قبول ہو جائیں گے، لیکن وہ ریجیکٹ ہو گئے. تو اب آپ پر ذمہ داری ہے کہ اس صورتحال کو دیکھیں. اس کے بعد جج نے مجبوری میں یہ کہا کہ میں اس صورتحال کو دیکھ لیتا ہوں اور اس مسئلے کا ازالہ بھی کر دیتے ہیں. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی بھی گیم چل رہی ہے اور کھیل جاری ہے، لیکن جو نقشہ ہے سیاست کا، انتخابات کا، وہ کلیئر ہے. یہ سمجھا جا رہا ہے کہ حالانکہ بلاول بھٹو زرداری نے، بی بی آصفہ نے پنجاب میں، لاہور میں انتخابات کا ماحول تو بنا دیا، لیکن جو انتخاباتی صورتحال بننے جا رہی ہے یا نتائج کے حوالے سے جو ایک نقشہ بن رہا ہے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کھیل سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے پلڑے میں جانا ہے. حالانکہ اس کی سنجیدگی کا اندازہ یہ ہے کہ ایک روز پہلے وہ مانسرا میں تھے، تو جس طرح انہوں نے خطاب کیا وہ بھی سننے کے لائق تھا. آج لاہور میں اس کی ریلی تھی اور گاڑی میں اور پرہجوم لوگ تھے، گلیاں بھری ہوئی تھیں اور اس پر پھول نچھاور کیے جا رہے تھے، لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کر چپس کھا رہے تھے اور کبھی کبھی لوگوں کو دیدار بھی کروا رہے تھے. لیکن اسلام آباد کی سیاست پر، تاریخ پر، انتخابات کی تاریخ پر اور پاکستان کی جو سیاسی تاریخ میں سیاستدانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، اس پر نظر رکھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی انصاف کا ترازو بیلنس ہوگا یا انصاف ہوگا، تو عبوری یا مصنوعی جو نظام ہے وہ ایک مرتبہ تاش کے پتے کی طرح بکھر جائے گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ 1988 کس کو یاد نہیں ہے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کو انتخابات کا موقع ملا تو قلعے اکھڑ گئے اور ان کے جو مخالفین ہیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے. اور اب بھی اگر مستقبل میں انصاف ہوگا، جیتے کوئی بھی، لیکن جب انصاف ہوگا تو عبوری نظام یا مصنوعی نظام تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا. اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.